बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हुसैन हम सब का। नाज़रीन गिरामी, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि मुस्लिम मुआशरा और उसमें ख़वातीन का किरदार, और ख़ास तौर पे अहले बैत और इस घराने की जो अज़ीम और पाक बीबियाँ हैं, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। हमेशा की तरह हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिद साहब, जाज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, जाज़ाकल्लाह साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब, जाज़ाकल्लाह मुश्ताक भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमें ज्वाइन किया है, आप सब इनसे आशना है, मोहतरम मिसबाहुल हक साहब ने। जी बहुत शुक्रिया। जाज़ाकल्लाह मिसबाह भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, जाज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पे दीन के हवाले से तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, जाज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, मगर उससे पहले बताता चलूँ कि आसिफ संतू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ सुन लेते हैं, फिर हम आप साहिबान की तरफ आते हैं। और अगले मरले में हमारे साथ मोहतरमा खानम तैयबा बुखारी साहिबा भी होंगी और हिना नसरुल्लाह साहिबा भी होंगी। जी आसिफ साहब, क्या सुनाएंगे आज? जो कुल्ले हया है, जो खैरुल निसा है, जो कुल्ले हया है, जो खैरुल निसा है, हाँ वो मैं अभी, हाँ वो मैं अभी, हाँ फकत फातिमा है, वो बस सैयदा 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 है। ये बड़े अकीदत से लिखा हुआ ये कलाम, इसकी हर एक लाइन में अकीदत और अहले बैत की सिफ़त व सना आपको नजर आएगी। अगर चाहते हो खुदा को मनाना, अगर चाहते हो खुदा को मनाना, तो दहलीज़ ज़हरा पे सर को झुकाना। अगर चाहते हो खुदा को मनाना, तो दहलीज़ ज़हरा पे सर को झुकाना। हाँ खुदा की कसम जो, खुदा की कसम जो खुदा का पता है, वो बस सैयदा 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 है। वो बीबी के जिसके मुहम्मद है बाबा, वो बीबी के जिसके मुहम्मद है बाबा, ये इस्लाम सारा है ममनून उनका। वो बीबी के जिसके मुहम्मद है बाबा, ये इस्लाम सारा है ममनून उनका। हाँ के गोदी में जिल के गोदी में जिल के हुसैन पला है, वो बस सैयदा 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 है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा मुख्तसर इस पे भी गुफ्तगू फरमा दीजिएगा कि एक तो अदियान की भी जब हम तारीख़ देखते हैं तो बीबी सारा हों, बीबी मरियम हों, बीबी हाजरा हों,
اور پھر اہل بیت اور پھر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دیگر خواتین ہیں رشتوں کے حوالے سے، ان سب کا ایک عظیم یعنی کہ کردار رہا ہے. بے شک. تو میں چاہوں گا کہ تاریخ ادیان کے حوالے سے بھی، پھر اہل بیت کے حوالے سے، اور پھر جو دیگر خواتین مسلم رہی ہیں اس حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز سلام اللہ علیہ. علامہ نے کیسا بہترین پوری تاریخ ہی سمودی اس میں، اور آپ نے مجھ سے پہلے پڑھ دیا یار کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، آپ کا ہی فیضان ہے اور انہیں کاس ہے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، دیکھیے پوری سورت مریم قرآن میں لوگ غور نہیں کرتے. پوری سورہ مریم کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے رب کائنات کی طرف سے ایک خاتون کے تقدس کو، اس کی عظمت کو، اور ایک پیغمبر کی ماں کو. اور علامہ نے پھر اس کو کیسا جوڑا ہے کہ ایک نسبت عیسیٰ، سیدہ مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، والدہ، ان کا تعارف یہ ہے. قرآن پاک تعارف یہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تین نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مقام اور کمال رکھتی ہیں کہ وہ صرف نبی کی بیٹی نہیں ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ مطہرہ ہیں، اللہ اور ان کے حرم کی زینت ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ. یعنی ماں کے آپ لفظ پہ جائیں نا، ام ہے، ام عربی میں، اور ام کہتے ہیں جڑ کو. اور جڑ دیکھیے کہ پھول، پتا، ڈالی، شاخ براہ راست اس جڑ سے مستقل فیضیاب ہو رہی ہو. سبحان اللہ. یعنی اس کی ہر خوبصورتی، ہر دلکشی اور اس کا خوشنما ہونا اس جڑ کے ساتھ مشروط ہے. مشروط ہے، جب تک جڑا ہوا ہے جڑ سے تب تک ہی وہ شاداب رہے. شاداب ہے. لیکن نہیں بھی جڑا ہوا تو اس شاخ کے اوپر اس جڑ کا احسان کبھی فرم ہوتا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دیکھنے والا ہمیشہ دیکھیے جڑ کو کب لوگ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھول دیکھ رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ. پھل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پتا اور ڈالی اور شاخ اور اس کی داد دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ سارا کمال اصل سارا کمال جڑ کا ہوتا ہے. یہاں ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شعر دیکھیے اس کے ساتھ جوڑ کے کہ وہ گود ہوگی کتنے محاسن لیے ہوئے، وہ گود ہوگی کتنے محاسن، وہ گود ہوگی کتنے محاسن لیے ہوئے جس کی صلاحیت کا نتیجہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بات. سبحان اللہ سبحان. جڑ تو کریڈٹ گوز ٹو روٹ اور جڑ. سبحان اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ. ماں جو ہے کوئی دنیا کا صاحب کمال آپ لے لیجیے، ماں جڑ ہے، ماں ام ہے. اور یہاں پھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آپ آئیے تو شاہ جی ذوقاً یہ لگتا ہے، میں سیرت کا طالب علم ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ وہ ساری ماؤں کی مامتا جیسے رب کائنات نے وہاں جمع کر دی تھی پیچھے، اب سیدہ حوا سے لے کر سیدہ مریم تک. کیونکہ امام الانبیاء کو جنم دینے کے لیے ماں بھی تو ام الامہات چاہیے تھی، عام ماں نہیں چاہیے تھی. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، پھر وہ ایک چین ماؤں کی جو چلی ہے، اور انہوں نے پھر کئی حسین پیدا کی، حسن پیدا کی، امت کو دیے، اور تب جا کے یہ کربلا کا واقعہ. اللہ اکبر. اور پھر وہاں ہمیں بی بی زینب جو ہے، اللہ، اور وہ بیٹی سیدہ فاطمہ کی، سیدہ زینب الصغریٰ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے وہ پھر میں سمجھتا ہوں جیسے فائنلائز کر دیا اللہ رب العالمین نے. کسی بھی با کمال خاتون کے اندر جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں وہ آپ کو سب وہاں جمع. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. مشتاق بھائی کیسے آپ دیکھتے ہیں تو ان جو پاک بیبیاں ہیں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اور ان سے وابستہ جو خواتین ہیں مختلف رشتوں کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ وہی جو بات علامہ صاحب نے بھی کی کہ ہم ان خواتین سے، ہم مرد بھی ان کے بچوں کی حیثیت سے، اور ہماری خواتین بھی کیسے سیکھ سکتی ہیں، انسانیت کی خواتین کیسے سیکھ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ پچھلے 3-4 دن سے ایسے علماء کرام، مفتی حضرات ہمیں دیے جن سے ہم سیکھ رہے ہیں. آپ سے بھی ہم سب سے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہماری سکسیس، ہماری کامیابی، جس طرح
علامہ صاحب نے پریزنٹ کیا ہے. ہماری جانیں قربان سارے ہماری ماؤں کے اوپر, ہماری سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نلین مبارک کی خاک پہ قربان, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کے صلے میں تو ہم جی رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا جڑ, جڑ پتے کی شان, پتے کی ویلیو اور پتے کی صلاحیت کیا ہے, جب تک وہ جڑ کے ساتھ نسبت کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ چھاؤں بھی دیتا ہے, پھل بھی دیتا ہے, ہوا بھی دیتا ہے, اور سب سے بڑی بات پتہ ہے جو سائنس کہتی ہے, پھر سانسوں کے لیے آکسیجن بھی پروڈیوس کرتا ہے جب آپ جڑ کے ساتھ لگے رہیں. سبحان اللہ. مصباح بھائی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اس پروگرام میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مشی بھائی سے بھی, آپ سب لوگوں سے, کرکٹ کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ایسے پروگراموں میں کیونکہ اپنے جو علم کے حوالے سے, اپنی فیلڈ کے حوالے سے, جس طرح علامہ حضرات یہاں پہ ہیں, جیسے آپ بات کر رہے ہیں, جیسے ماشاءاللہ مشی بھائی نے بات کی, ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے, لیکن جو یہاں پہ خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آئی تھنک کہ جو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈلز رکھے, آنے والے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جس نے بھی آنا ہے اس کے لیے رول ماڈلز رکھے. امہات المومنین ہے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو ان کی پوری زندگی کہ کیسے انہوں نے بیٹی بن کے, پھر بیوی بن کے, پھر ماں بن کے, کس طریقے سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا. یہ ہمارے لیے ایک, ہم کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل دین, وہ اسی لحاظ سے ہے کہ بھئی ہمیں ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل ہے. مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا, مگر آپ نے جو بات کی, آپ بھی اور آپ کے طفیل اس وقت پوری دنیا تک بھی پہنچے کہ اب چونکہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ جانتے بھی ہیں, یہ بشارت ہے, مگر میں دوبارہ دہرا دوں کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی, تربیت دی ٹھیک طریقے سے, وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے یہ, اور پھر یوں بہت بڑی بشارت, اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہے نا, ایسے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور دو دو تین تین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے کہا حضور کسی کی ایک ہی دو بیٹیاں, دو کی آپ نے, حضور اگر کسی کی ایک ہی ہو تو فرمایا پھر بھی بھائی. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. میں مصباح بھائی کی گفتگو سن رہا تھا, حالات حاضرہ کے حوالے سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا ٹائم ان کو دے دوں, لیکن چونکہ حاضری لگوانا بھی مقصود ہے اور میں شریعت کے حوالے سے بھی بات کروں گا. خواتین کے حوالے سے نا, دیکھیں ہمارے لیے جتنی بھی خواتین اسلام ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جن کا نام لیا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک راہ ہدایت کا کام کرتی ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, آپ کے حوالے سے اگر وسلام اللہ علیہ, آپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کس طرح کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا, اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نکاح میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں, آپ نے اس کے علاوہ کوئی نکاح نہیں فرمایا جب تک آپ, یعنی ایک طرح سے یہ ہمیں تصور ملتا ہے کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے تذکرے بعد میں فرماتے ہیں باقی امہات المومنین سے, فرمایا کہ آپ تو وہ ہو کہ جنہوں نے ایک طرح سے سکھ کے اندر میرا ساتھ دیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر جو دکھ آئے ان میں میرا ساتھ دیا. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا, آپ نے ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. اس وقت کے اندر ظاہری طور پہ مال کی ضرورت تھی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, آپ نے اپنا سارے کا سارا مال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا. اور دیکھنا آپ کیا فرماتے تھے ان کے بارے میں, اسی حوالے سے آپ ان کے حوالے سے فرماتے تھے کہ انہوں نے, جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے میری مال کے ذریعے ایک مدد فرمائی, انہوں نے میری ایک طرح سے بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنا تن من دھن سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا. اس وقت میری مدد فرمائی علامہ صاحب, جس سامانی تھی قرآن نے اکنالج کیا اس کو. قرآن نے وجادہ کا عائلن فاغنا کی تفسیر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سیدہ خدیجہ. اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کے سمجھتا ہوں
کہ یہ قوم، یہ امت، یہ انسانیت جو ہے یہ بی بی خدیجہ کا احسان اتارنے ہے، محسن امت ہے، محسن اسلام ہے، محسن اسلام. یس. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے مبارک جسم پر جب وہ نشان دیکھا نا، ڈول اٹھا کے جو نشان بن چکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ دیکھ کے رونے لگے. اے سیدہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، میں یہ جو آپ کے مبارک جسم پر نشان ہے اس کا قرض کیسے اتاروں گا؟ تو حضرت سیدہ رو کے عرض کرنے لگیں کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ کی شانیں اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے کہ اے میرے سر کے تاج، کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو آپ اندازہ کریں وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے ایک طرح سے مشقتیں بھی اٹھائیں، ادھر سے چکی چلا رہی ہیں، حضرات سیدنا حسنین کریمین کا جھولا بھی جھلا رئی ہیں، اور زبان پر شکوہ نہیں لائیں. یہ نہیں کہا کہ ظاہری طور پہ کچھ مل نہیں رہا. اور ہستی کون ہے؟ امام الانبیاء کی صاحبزادی، امام الانبیاء کی والدہ، حبیب کبریا کی بیٹی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جو جنتی خواتین کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور آج پاک بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے. ناظرین اکرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے. جزاک اللہ محترمہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ. میں خانم صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گا گفتگو کے لیے. اور ویسے تو یعنی کہ جتنی بھی موضوعات ہیں، یقیناً جب آپ شریعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ ادیان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، پھر اپنے خاص طور پہ دین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، تو مرد و زن سے بالا تر ہو کے ہم تو ان کا کردار اور ان کے محاسن اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر ایک خاتون کی حیثیت سے یقیناً بے شمار جہتیں ایسی ہیں جو چاہے کچھ بھی کر لیں. میں ذاتی طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک نفسیات کے، دین کے، ایک انسانی جذبات کی طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ وہ لاجی بات ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ کہیں بہتر سمجھ سکتی ہیں، کہیں بہتر بیان بھی کر سکتی ہیں. اور علماء کرام نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی پاک بیویوں کے حوالے سے. میں چاہ رہا تھا کہ اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں، اور یعنی کہ خاص طور پہ ادیان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی خاص طور پہ، پھر پاک بیویوں کے حوالے سے، اور پھر اوور آل جو خواتین کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یاد ہے آج بھی ہر ایک کو تاریخ حرم، یاد ہے آج بھی ہر ایک کو تاریخ حرم، حاجرہ نے جو رکھے دشت لقو دق میں قدم، دیکھیے نا، ریگزاروں سے ابلنے لگی سیل زمزم، اللہ آخرش بن گئی مکے کی زمین رشک ارم، آ کے جنگل میں چمن حق کو کھلانے والی ایک عورت ہی تھی وہ شہر بسانے والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کی تمام تحریکیں، سبحان اللہ، ادیان آسمانی نے تو خاص طور پر متعارف کرایا عورت کے کردار کو. جناب ابراہیم خلیل خدا، اتنے بڑے توحید کے ہیرو، ان کی تحریک. جناب آدم علیہ السلام، قبولیت توبہ کا واقعہ آپ کے منظر نگاہ پر ہوگا. اور جناب سارہ کا کردار، اور قرآن کریم نے بیان کیا ملکہ سبا بلقیس، جس کے فہم و فراست کو قرآن کریم نے تسلیم کیا اور بیان کیا. پھر اسی طرح بہت سی خواتین ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا، ادیان آسمانی نے بیان کیا، عورت کے مقام شامخ کو متعارف کرایا. اور چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم بہت زیادہ تفاصیل کے ساتھ ان تمام مخدرات کے تذکروں کا حق ادا کر سکیں، تو ہم اگر پھر اہل بیت پہ آ جائیں، پھر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بات، اور ان کے گھرانے سے، پاک بیویوں کے حوالے سے، وہ بھی علاج بات ہے. اگر میں یوں کہوں کہ بی بی آمنہ کا ہی تذکرہ ہم شروع کریں تو وہ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. اما خدیجہ کی اگر ہم بات کریں، خدیجہ الکبریٰ کیا کردار ہے کہ ذات حق اپنی خاص نوازشات میں سے، وہ بھی کس ذات پر، رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا، وہ ہستی جو کائنات انسانیت کے لیے صرف نہیں، عالمین کے لیے سراپا رحمت ہے. اس کے لیے
अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अगर तू अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहता है, मकाम शुक्र में करार पाना चाहता है, तो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, तो फ़ज़ाइल खदीजा को बयान कर। जनाब खदीजा तो पाइंदा तेरे दम से नबूवत का हशम है, पाइंदा तेरे दम से नबूवत का हशम है, तू मुहसिना ज़िंदगी ये शाह उमम है, महफूज जहाँ तेरा हर एक नक्शे कदम है, मुझको उसी शेब अबी तालिब की कसम है, महफूज जहाँ तेरा हर एक नक्शे कदम है, मुझको उसी शेब अबी तालिब की कसम है, तू शम्ए रिसालत का वो फानूस बनी है, तू शम्ए रिसालत का वो फानूस बनी है, अब तक तेरी चादर सरे इंसान पर तनी है, अब तक तेरी चादर सरे इंसान पर तनी है। ये उम्मत अम्मा खदीजा का और इन ख़वातीन का जो हमारी माएँ हैं, इनका एहसान उतार नहीं सकती है। ऐसा तो होता है कि तारीख़ में बड़ी शख्सियात एकदम से सामने तो आ जाती हैं, लेकिन एकदम से पैदा नहीं होती, बल्कि सदियां किसी शख्सियत की तामीर पर सर्फ होती हैं। और इसी तरह से आप देखिए अम्मा खदीजा का जब आप बात कर रही थी, तो वो हम अक्सर अपने अदब में भी हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि पहली नात जो है इंसानी तौर पे वो अम्मा खदीजा ने, जब आप तशरीफ़ लाए गारे हिरा से, तो जो आपने बयान फरमाया कि आप सिला रहमी फरमाते हैं, आप यतीमों पे तरस खाते हैं, आप जो तमाम आपके फ़ज़ाइल जी किरदार रसालत में आपको पहली नात, और फिर किस तरीक़े से आपके साथ वो खड़ी रही, किस कदर, और फिर आपको यकीनन मैं चाहूँगा आप ही बयान फरमाएं, जब आपने एक मौके पे कहा, वाक़ा ने फरमाया था ना एक मौके पे, उसका मफ़हूम है कि खदीजा ने हमेशा यानी कि ज़िंदगी के हर दौर में, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। क्या बात है। हादी सुबुल अक्ल कुल ख़त्म रसुल, आका नामदार बजे वजूद का इनात फ़ख्र मौजूदात, साहिब लौलाक, सरकार रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात वाला सिफ़ात जिस शख्सियत की तारीफ़ करे, बयान करे, और जिसको और उनको खालिक कायनात ये हुक्म दे अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने जो नहजुल बलागा में फरमाया, लम यजमा बैतुन वाहिदुन यौम इज़िन फिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाह व खदीजता व अना सालिसुहुमा, सबसे पहले तस्दीक़ रिसालत का शरफ हासिल करने वाली वो एक खातून थी, जनाब खदीजा। और अभी यही जो आप फरमा रही हैं, मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो मर्द हजरात हैं ख़ास तौर पे, उनको भी ये सीखना चाहिए कि अपने ख़वातीन को, अपने घर की ख़वातीन को, बच्चियों को, अपनी अहलिया जो होती हैं उनको कैसे एहतराम देना है, इज़्ज़त देनी है। और आप देखिए ना कि अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि बीबी फ़ातिमा के लिए आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक जो है वो बिछाते थे जब आपके पास तशरीफ़ लाती थी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, चूँकि सरकार की ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल है, उसवा हसना है, तो वो सिखा रहे थे औरत का एहतराम। इन्ना आतैना कल कौसर, बेटी को सरचश्मा खैर कसीर करार दिया, खालिक ने करार दिया और रहमतुल लिल आलमीन के लिए करार दिया, और फिर आका ने किस सतह पर ले जाकर बेटी का तारुफ कराया और किन सिफात कमाल से अपनी साहबजादी को आरास्ता किया। इसमें बहुत से पहलू हैं। बेटी कितनी बड़ी नेमत है, रहमत है, और रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है। और फिर बेटी की तरबियत किस तरह से, किस तरीके से, जैसे हुजूर ने अपनी साहबजादी की तरबियत फरमाई, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, बहुत कुछ, कोई इस पे शक नहीं। खानम साहबा, हमने अम्मा खदीजा का जिक्र किया, बीबी फातिमा का सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया हमने, और मैं चाहूँगा कि अब ज़रा ज़ैनब कुबरा, जिनके बग़ैर, के ज़िक्र के बग़ैर मुहर्रम उल हराम और आशूर और शहादत इमाम अली मकाम जो है, और ये जो करबला जो है, ये मुकम्मल नहीं हो सकता है इसका तस्करा जो है। मैं चाहूँगा करबला का वजूद और करबला की बका जी दोनों खतरे में पड़ जाती हैं अगर ज़ैनब कुबरा दरमियान से हटा दी जाए। जब जुल्म का खंजर हुआ पैबस्ते रगे जां, जब जुल्म का खंजर हुआ पैबस्ते रगे जां, जब सो गए सहरा में शरीयत के हुदी खां, नेज़ों पे सजाए गए जब सब्र के कुरान, अफलाक से नाजिल हुई जब शाम गरीबा, आवाज़ दिले शेर जली बन गई ज़ैनब, आवाज़ दिले शेर जली बन गई ज़ैनब, इजहार शजाअत में अली बन गई ज़ैनब,
عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، اللہ اکبر، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خموں پیچ میں ڈھالا، سبحان اللہ، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، اللہ اکبر، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، اللہ اکبر، آئی یہ صدا آج سے تو محور دین ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آج خاص طور پہ پاک بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس گھرانے سے جو خواتین منسلک ہیں، جو جڑی ہوئی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ، اور حنا صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حنا، ہمیں کچھ سنائیے آپ، اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔ ملتا کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور دل گریا کنا اور نظر مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ حنا نصر اللہ صاحبہ۔ محترمہ، ہم بات کر رہے تھے جناب زینب کبریٰ کی، ایک تو میں چاہوں گا اس پر مزید آپ روشنی ڈالیے، ان کے کردار پر، پھر یوم عاشور کے بعد جو ان کا کردار رہا، اور ایک تو اس حوالے سے ان دنوں میں بھی، اس کے بعد بھی، اور دوسرے آج کی جو عورت ہے، جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، جو انسان ہے پوری دنیا میں، اور پھر مسلمانوں کی جو خواتین ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، جتنے بھی رشتے ہیں، اہلیہ، اس حوالے سے اس گھرانے سے کیا پیغام جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے؟ سیدہ زینب کے بارے میں مجھے خود بھی تعجب ہوا جب میں نے تحقیق کی
کہ نان مسلم آتھرز نے کتابیں لکھی، نان مسلم ریسرچرز نے اس کربلا کی شیر دل خاتون کو خراج تحسین پیش کیا۔ نان مسلم آتھر کی کتاب کا ترجمہ میں پڑھ رہی تھی، چونکہ جرمن آتھر ہے تو جرمن میں کتاب لکھی تو پرشین میں اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، اور آپ سے شیئر بھی کروں گی اس کے جملے۔ اس میں اس نے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیدہ زینب کی، اس نے کہا اس میں ہماری یہاں ڈگریاں ہوتی ہیں، لوگ دانشگاہوں میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ایک خاتون جو گھر کے اندر رہی اور کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی اور کبھی روضہ رسول تک گئی بھی تو رات کی تاریکی میں، اور شام غریباں کی وہ قیامت خیز کیفیت جس میں خود شہزادی نے فرمایا ہے کہ جس وقت میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں کا خشک گلا کٹا تو فرماتی ہیں کہ اس وقت کربلا کی سرزمین پر ایک ساتھ بہت سے منظر تخلیق پا رہے تھے۔ ادھر حسین کا سر کٹا اور نوک نیزہ پہ سوار ہوا، ادھر فرماتی ہیں ساتھ ہی کربلا کی سرزمین پر بہت سے سپاہی جو شہداء کے گلے کاٹ کاٹ کے ایک دستہ ان کے سر جدا کر رہا تھا اور دوسرا فوراً ان کٹے ہوئے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر رہا تھا، اور چوتھا منظر جو تمام مناظر ایک ساتھ تخلیق پا رہے تھے سرزمین کربلا پر، تو فرماتی ہیں کہ گھوڑوں کو لٹایا گیا اور ان کے سموں میں نعل بندی ہو رہی ہے، اور ایک جانب ہم نے دیکھا کہ جن کے سر کٹتے چلے جا رہے ہیں اور نوک نیزہ میں پروئے جا رہے ہیں ان کے لاشوں کو کھینچ کھینچ کے ایک جانب لٹایا جا رہا ہے، اور ایک منظر یہ ہے کہ ایک دستہ نیزہ برداروں کا گھوڑوں پر سوار ہوا اور وہ زمین کربلا کو برمانے لگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ 6 مہینے کے رضیع صغیر کا لاشا اس کی جستجو میں، کیونکہ ایک سر کم ہے اور پھر وہ ایک نیزہ باہر نکلا اور 6 مہینے کے رضیع صغیر کا لاشا الجھ کے باہر آیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ مادر جناب علی اصغر کی نگاہوں کے سامنے وہ ننھے مجاہد کا سر تن سے جدا کیا گیا اور نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا، اور پھر پوچھا کہ اما فضا یہ گھوڑوں کے سموں میں نعل بندی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا بی بی بے گناہوں کے لاشوں کو پامال کیا جانے والا ہے۔ اور پھر زینب کبریٰ نے اپنی نگاہوں سے باقی بیویوں نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑے دوڑے اور جس طرح میر کاروان کربلا کا لاشا پامال ہوا، جس طرح اعصاب پہ ضربیں لگائی گئیں کہ سارے لاشیں میدان کربلا سے ہٹا دیے گئے۔ جب احتجاج ہوتا تھا، مزاحمت ہوتی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے، اس کے لاشے کو پامال نہ کیا جائے، اور آخر میں وہ منزل آئی کہ اکیلے حسین کا تنہا لاشا کربلا میں تھا اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہا تھا۔ بی بی نے وہ منظر دیکھا اور اس کے بعد سیدہ زینب نے خیمے جلے، چادریں لٹیں، اس کے بعد بی بی نے جو عمل انجام دیا، ٹوٹی ہوئی ذوالفقار اٹھائی، یتیموں اور بیواؤں کو اکٹھا کیا، جلی ہوئی قناتوں کو دوبارہ سے نصب کیا اور الحافظ الحفیظ کی آواز بلند کی اور بی بی پہرا دینے لگی۔ جب ذرا تاریکی اور بڑھی تو بی بی نشیب قتل گاہ کی جانب آئیں، تاریکی کا انتظار کیا اس لیے کہ سر پہ چادر نہیں، اور جب نشیب قتل گاہ کی جانب آئیں چونکہ ظالم قاتل حسین کے آثار کو مٹا دینا چاہتا تھا، تو اگر سیدہ زینب یہ کام انجام نہ دیتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا حسین ابن علی کا لاشا کہاں ہے۔ تو سیدہ تشریف لائیں تو دیکھا پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، تو بی بی نے آواز دی، تو جب آواز دی پکارا تو پتھروں کے ڈھیر سے جواب آیا، اخیا اخیا، میری بہن زینب، الیہ الیہ، میری جانب آؤ۔ تو جب بی بی گئیں تو پتھروں کے ڈھیر کو ہٹایا، چھوٹے بڑے پتھر، بڑا وقت لگا، اور جب ہٹایا تو اس کے اندر سے گوشت کے ریزے برآمد ہوئے۔ اللہ، بہت بہت شکریہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ۔ اور ناظرین گرامی، آپ کے حافظے میں اگر پوری ڈکشنری بھی ہو تو بھی جب آپ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور جو کچھ نبی کے خانوادے پر بیتا، خود آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے اور جس طرح کی آپ نے صحبتیں امت کے لیے، انسانیت کے لیے برداشت کیں، تو آپ سپیچ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ نہیں رہتے ہیں۔ آج ہم نے انتہائی محترم
ہستیوں کا، محترم خواتین کا ذکر کیا. ہر خاتون یقیناً قابل احترام ہے، مگر نبی کے گھرانے سے منسلک اہل بیت کی خواتین کا ایک اپنا مقام ہے یقیناً جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئیں زینب. علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئیں زینب. اور ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جواں بھتیجے کے لاشے پہ آ گئیں زینب. اسیر ہو گئیں، اسیر ہو گئیں مشکل صحیح زمانے کی، اسیر ہو گئیں مشکل صحیح زمانے کی، حسینیت کو مگر جگمگا گئیں زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئیں زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب.